लेमन कलर कुर्ते और स्याह खुले घेर की शलवार में स्याह शाल कंधों पर फैलाए वो उठकर किसी मेहमान से मिला था। मेहंदी की रस्म जारी थी। नाच गाने का तो तसव्वुर नहीं था, अलबत्ता ढोल पीटे जा रहे थे वक्फे वक्फे से। आखिर को सरदार महाबीर सुल्तान की मेहंदी थी। हर शख्स बेहद खुश था। साले कुछ देर पहले हवेली पहुंचा था और अब्दुल्ला शाह के साथ इंतजामात देख रहा था। निगत आरफा की हदायत पर मुलाजमीन की कड़ी निगरानी कर रही थी ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। खाने का दौर चला तो साले महाबीर के पास चला आया। क्यों, कैसा लग रहा है? वो मुस्कुराहट दबा कर बोला तो वहां से गुजरती निगत ने दिल के मकाम पर हाथ रखा। हाय अल्लाह, ये यूसुफ सड़ा करेला मुस्कुरा रहा है। निगत तो अपनी गुनाहगार आंखों से क्या देख रही है? वो उन्हें देखती खुद कलामी कर रही थी कि महाबीर की घूरी पर सटपटा कर वहां से भाग गई। महाबीर ने साले को देखते कहा, बहुत अच्छा लग रहा है टीचर जी को, अब मैं पढ़ाऊंगा। वो ज़ोमाइनी मुस्कुराहट से बोला तो साले को शदीद हंसी आई। क्या पढ़ाएंगे? महाबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोमांस की ABC जो तुम हिफ्स करके बैठे हो। वो साले की जानिब झुकता बिला लिहाज बोला तो साले का जबरदस्त कहका गूंजा। मुझ मासूम को ऐसे मत देखे, मुझे तो पता ही नहीं ये होता क्या है। हंसी पर काबू पाता वो महाबीर को देखता मासूमियत से बोला। नजर बचाकर महाबीर ने उसकी कमर में धमोका जड़ा। बेशर्म इंसान, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। साले मुस्कुराहट दबाता उठ खड़ा हुआ। मैं भी तुम्हें खूब जानता हूँ और भाभी के शर्माने का राज भी। उसके जिताते अंदाज पर महाबीर ने कान कचकचा कर उसे देखा तो वो वहां से चला गया। मशाइम, और कितनी देर है? मैं थक गई हूँ बहुत। अरिश्मा के थकन ज़दा लहजे पर मशाइम ने उसे देखा। बस कुछ देर, फिर मैं ले जाती हूँ आपको कमरे में। वो उसका हाथ दबाकर बोली। अंजुम के बुलाने पर वो उनकी तरफ चली गई। सब औरतें सताइशी नजरों से मशाइम और अरिश्मा को देख रही थी जो बेहद हसीन लग रही थी। फंक्शन बहुत अच्छा रहा था। नौजवान लड़कियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। खाने के बाद मशाइम ने ये अंजुम के कमरे में ठहराया। बीजान और अंजुम ने उसके आराम की गर्ज से दूसरे कमरे में रहने का सोचा। आहिस्ता आहिस्ता आधे से ज्यादा मेहमान चले गए तब साले महाबीर के साथ घर के बाहर पहुंचा। महाबीर को बाहर रुकने का कहते उसके अंदर झांका और मशाइम को ढूंढने लगा। वो उसे एक तरफ जाती नजर आ ही गई। साले के 2-3 बार बुलाने पर उसने पलट कर देखा। उसके इशारा करने पर वो नासमझी से उसे देखती उसके पास आई। क्या हुआ? साले ने नजरों से बाहर की जानिब इशारा किया। आपके भाईजान आए हैं, उनसे मिलने। मशाइम ने मुस्कुराहट दबाई। तो मुझे क्यों बुलाया आपने? साले ने गहरी सांस लेते अफसोस से उसे देखा। ये ख्वातीन का ऊपर वाला खाना खाली क्यों होता है? उसकी बात पर मशाइम ने खुफकी से कहा, मैं ध्यान बटाती हूँ उनका, आप ले जाएं भाई को अंदर, अम्मी जान के कमरे में है वो। उसे तीखी नजरों से देखती वो अंदर चली गई। साले ने सर झटका। लगता है अब जनाब की खैर नहीं, महाबीर ने मजे से कहा तो साले ने ज़ोमाइनी मुस्कुराहट से उसे देखा। मैं मना लूंगा उनको। महाबीर ने उसे अंदर धकेला। बदतमीज। साले ने उसके दिए लकब को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। नजर बचाकर वो महाबीर को उस कमरे के बाहर ले आया जहां अरिश्मा थी। उसके अंदर जाने के बाद वो मशाइम को इशारा करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो थकन से चूर कमरे में आई। साले शावर लेकर निकला था। उसे देखकर मशाइम की आंखों में खुफकी दर आई। वो उसे नजरअंदाज करती ड्रेसिंग टेबल तक आई और दुपट्टा पटखने के अंदाज में उतारकर झुमके उतारे। उसने हाथ से चूड़ियां उतारने के लिए दूसरा हाथ बढ़ाया। सर झुकाने से उसके बाल लहरा कर आगे गिरे थे। उसने हाथ उठाकर बालों को एक अदा से पीछे झटका और चूड़ियां उतारने लगी कि साले ने उसके पीछे खड़े होते एक हाथ उसके पेट में रखते दूसरे हाथ से उसके बिखरे बालों को कंधे से हटाया। ये सोचकर सितमगर ने जुल्फों को झटका। बहुत दिन से दुनिया परेशान नहीं है। उसकी गर्दन में गहरा सांस लेता वो भारी आवाज में बोला। उसके लम्स पर मशाइम ने आंखें मूंदी थी। फिर अपनी खुफकी का एहसास करते वो उसका हाथ पेट से हटाते उसकी जाने पलटी। उसको शर्ट लेस देकर मिशी की तेवरी चढ़ी। ये मेरे सामने बगैर शर्ट के क्यों आते हैं आप? आपको लगता है मैं शर्मा जाऊंगी? गलत फहमी है आपकी। वो नजरें घुमा कर बोली तो साले ने निचला लब दांतों तले दबाया। हाँ, ऐसा है क्या? ये लें, फिर आराम से देखें। वो उससे कुछ फासले पर होता ट्राउजर की जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। मुशाइम ने नजरें उस पर टिकाई। 6 पैक्स। नजरों ने ऊपर की जानिब सफर किया। फूला फूला सा कसरती सीना उसने हलक तर किया। उसके चौड़े सीने से होती उसकी नजर मजबूत तवाना बाजुओं पर ठहर गई। फूले मसल्स बेहद नुमाया हो रहे थे। बाजू की उभरी नसें देखकर वो अजीब से एहसासात में मुब्तला हो गई। वो सरद से पलटी और कपड़े चेंज करने की गर्ज से बाथरूम में घुस गई। जब वो चेंज करके बाहर आई तो लाइट ऑफ थी। अचंभे से वो 2 कदम आगे बढ़ी कि अंधेरे में खड़े साले ने उसे झटके से बाजुओं में उठाया।
مشائم نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کی چیخ کا گلا گھونٹتا بیڈ کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اب بتائیں، ناراض ہیں؟ وہ اس کی گردن کی نس سے ہلاتا بھاری آواز میں بولا۔ مشائم گہرے سانس لیتی خاموش لیٹی رہی۔ صالح نے اس کی گردن پر جھکتے شدت سے اب اس کی گردن سے نچلے ناک سے ہلاتے وہ گھمگیر آواز میں کہتا، اس کی بیوٹی بون پر دانت کاٹ گیا۔ مشائم کے منہ سے سسکی نکلی۔ نہیں ناراض، وہ پھولتی سانسوں کے بیچ بولی۔ صالح نے اسے نرمی سے چھوا اور بیڈ پر چت لیٹتا اسے سینے پر گراتا اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ مشائم نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے آنکھیں موند لیں۔ صبح کی تر و تازہ ٹھنڈی ہوا میں اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ساتھ واک کرتے اورحان کو دیکھا جو اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا رہا تھا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ سب، انارا نے بچوں کی سی خوشی سے کہا۔ اورحان نے چلتے ہوئے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے؟ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں اور آپ کی آواز مجھے بے حد پسند ہے۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ کی صدقے واری جانے کو ہی جی چاہتا ہے۔ وہ اس کے مقابل آتا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا بے خود سا کہتا گیا، نرمی سے، محبت سے، عقیدت سے۔ انارا کی آنکھوں میں نمی چمکی، پھر وہ نم آنکھوں سمیت دھیرے سے ہنس دی۔ اور آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی، محبت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی کہتی گئی، آپ دنیا کے حسین ترین مردوں میں سے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں وفا دھڑکتی ہے۔ میں دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ہوں کیونکہ جس دل میں وفا دھڑکتی ہے اس دل پر میری حکمرانی ہے۔ الفاظ کو محبت کی چاشنی میں بھگو کر وہ اسے اس کی اپنی خوش قسمتی، اپنی محبت، اپنی وفا کا یقین دلا رہی تھی۔ اور ضروری تھوڑی ہے کہ محبت کسی مکمل انسان ہی سے ہو، یہ انسان کا کردار، رنگ، نسل، صورت کب دیکھتی ہے۔ محبت صرف کسی کی خوبی پر اسے چاہنے کا نام تو نہیں، یہ تو خامیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ بارات آ گئی ہے، ایک نوجوان کی آواز پر سب الرٹ سے بارات کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیوں نے ہاتھوں میں پھول پکڑ رکھے تھے، ڈھول پیٹنے کی آواز اور لوگوں کے ملے جلے شور میں چند دوستوں کے نرغے میں دلہا صاحب نے انٹری ماری۔ سیاہ کرتا پاجامہ پر سیاہ شیروانی پہنے، دائیں کندھے پر خوبصورت مردانہ شال ڈالے وہ صالح اور عبداللہ شاہ کے ساتھ چلتا ہوا راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ ڈھول کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ صالح نے مہرون چیک کا پینٹ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا، مغرور تاثرات چہرے پر سجائے وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مہابیر کی سرمئی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ بالآخر آج وہ دن آ گیا تھا جب اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ ایک بار وہ اس کے پاس آ جائے پھر وہ اسے ہر دکھ تکلیف، ہر بری نظر سے بچا کر رکھے گا، لیکن کیا وہ ایسا کر پائے گا؟ ہال میں داخل ہوتے ہی ان پر پھول گرنے لگے۔ صالح نے ناک سکیڑ کر تیکھی نظروں سے دائیں طرف کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھتی اس پر پھول پھینکتی جا رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے چہرہ سیدھا کر لیا۔ وہ لوگ سٹیج کی جانب بڑھے، ایک جانب مردوں کا انتظام تھا جبکہ دوسری جانب عورتوں کا۔ درمیان میں سٹیج بنایا گیا تھا۔ مہابیر کے سٹیج پر بیٹھنے کے بعد صالح نیچے اترا اور عورتوں والی سائڈ آتا مشائم کو ڈھونڈنے لگا جسے اس نے اب تک دیکھا تک نہیں تھا۔ دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، جانے وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ واپس سٹیج کی جانب چلا گیا۔ برائڈل روم میں رش لگا تھا۔ ارشما نروی سی سر جھکائے بیٹھی تھی، ڈیپ مہرون رنگے کے ساتھ بمشکل کمر تک آتی کرتی زیب تن کی جس کے کناروں پر موتی لٹک رہے تھے، ہاتھوں میں بھر بھر کر مہرون چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، ماتھے پر ٹیکا، ناک میں پھنی نتھ اور جھکی کامتی گھنی پلکوں کا رقص دیکھنے والوں کو مبہوت کر رہا تھا۔ مہرون لپسٹک سے سجے تراشیدہ لب آپس میں پیوست تھے۔ مشائم اس کے سامنے جھکی کھڑی اس کا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ گرے ریشمی لہنگے کرتی میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ سیدھے ہوتے اس نے اپنے دوپٹے کو کندھے پر ٹھیک کیا تو ہاتھوں میں پہنے گلاب کے گجرے نمایاں ہوئے۔ گھنے بالوں کو اس نے اسٹائلش سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا جو اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ سامنے سے چند لٹیں گرتی اس کے مہرون لپسٹک میں ڈھکے لبوں کو چھو رہی تھی۔ بی جان ارشما کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے سر پر پیار دیا تو وہ اب دیدہ ہوتی ان سے لپٹ گئی۔ میری بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، بی جان نے انجم اور عارفہ کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ بیٹیاں ہوتی اتنی پیاری ہیں، کس کا دل کرتا ہے خود سے دور کرنے کو، لیکن انہیں بیانا تو پڑتا ہے نا، یہی دنیا کی ریت ہے۔
انجم نے محبت سے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، اب یہ میری بھی بیٹی ہے، انشاءاللہ بہت خوش رکھیں گے ہم اپنی بیٹی کو۔ عارفہ نے بی جان کو یقین دہانی کروائی تو وہ مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ نگہت نے مشائم کو ٹوکا دیا، مشی بی بی ایسی ساس میرے لیے بھی بک کروائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو مشائم کو بری طرح ہنسی آئی۔ بس کہیں بھی شروع ہو جایا کرو تم۔ اس کے سر پر چپت لگاتی وہ ارشما کے بلانے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد اسے اسٹیج کی طرف لے جایا جانے لگا۔ سب خواتین اٹھ کر دلہن کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اسے گھونگھٹ لیے آتا دیکھ کر مہابیر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بن کہے ارشما نے چہرے کو غیر مردوں سے چھپایا تھا، حالانکہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے اس عمل سے مہابیر سلطان کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ اسٹیج سے نیچے اترتا صالح یوسف اپنی کم سن بیوی کو دیکھ کر وہیں ساکت ہوا۔ آج وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظریں ہٹانا صالح یوسف کے لیے محال ہوا تھا۔ نظروں کی تپش پر مشائم نے سامنے دیکھا تو اس کی سانسوں کا دشمن اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے مہرون پینٹ کوٹ میں نقص سا تیار دیکھ کر مشائم کی آنکھوں میں ستائش نمایاں ہوئی۔ وہ لوگ اسٹیج کے پاس پہنچے تو مہابیر نے آگے ہوتے ارشما کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے کچھ پسو پیش کے بعد اس نے تھام لیا۔ احتیاط سے اسے اسٹیج پر چڑھا کر وہ اسٹائلش صوفوں کی طرف بڑھا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد مشائم نے ارشما کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور صالح کو نظر انداز کرتی نیچے اتر گئی۔ صالح نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ مہابیر نے سر جھکا کر ارشما سے کچھ کہا، جس پر صالح ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، واپس جا کر رومانس چھاڑ لینا، بھابی نے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ اس کے بے دھڑک کہنے پر ارشما کا شرم سے برا حال ہو گیا، جبکہ مہابیر نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میری بیوی ہے، جہاں مرضی رومانس چھاڑو، تم کیوں جل رہے ہو یوسف صاحب؟ تم اپنی والی کو سنبھالو جو تمہارے ہاتھ بھی نہیں آ رہی۔ اس کے جلے پر نمک چھڑک کر وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ صالح نے خفکی سے اسے دیکھا اور بڑبڑا کے اسٹیج سے اترتا سیدھا مشائم کے پاس آیا۔ آج رات آپ کی خیر نہیں، اپنا تن من تیار رکھیے گا، آج آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ چھپ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے ساکت چھوڑ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مشائم کے دل کی دھڑکن سوا ہوئی۔ مشکل سے مسکراتی وہ ایک خاتون سے بات کرنے لگی۔ رکے بھائی جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے کمرے میں جانے کی، پہلے میرے پیسے تو نکالیں۔ وہ دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کڑی ہوگی۔ مہابیر نے صالح کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یار یہ اپنی بیوی کو سنبھالو، وہ مسکراہٹ دباتا بولا۔ مشائم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صالح نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ منہ بند کر لے ورنہ۔ اس کی دھمکی وہ خوب سمجھ گئی۔ خفت سے اس نے منہ بند کیا۔ مہابیر نے اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کا سر چوما۔ میری جان، صبح لے لینا جتنے مرضی پیسے، ابھی اپنے شوہر کی جیب خالی کرو۔ صالح کو پھنسا کر وہ آرام سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اس کی چالاکی پر صالح اش اش کر اٹھا۔ چلے کمرے میں۔ وہ لوگ رات ہونے کی وجہ سے حویلی ٹھہر گئے تھے۔ اس کی نظروں کے پیغام پر مشی نے حلق تر کیا۔ صالح کو چند پل دیکھنے کے بعد اس نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھی دانت پیس کر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی وہ بی جان کے کمرے میں گھستی دروازہ بند کر گئی۔ بعد میں اس کی اچھی طرح خبر لینے کی نیت سے وہ فی الحال وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا، ارشما بیڈ پر مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مہابیر اس کے مقابل آ بیٹھا اور ایک لمحے کی دیر کے بغیر اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ آنکھوں میں جذبات کا سمندر لیے وہ حسن کے اس پیکر کو یک ٹک دیکھے گیا۔ واللہ آپ اسرائیل نہیں ہیں، پھر بھی لگتا ہے کسی دن میری جان لے لیں گی۔ نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ دھیمے جذبات سے پر لہجے میں بولا۔ ارشما نے بے ساختہ جھکی پلکیں اٹھاتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ مہابیر نے اس کا ہاتھ چوم لیا، جس پر وہ گھبرا کر اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گئی۔ اس نے جیب سے کیس نکال کر کھولا، جس میں گولڈ کی انتہائی نفیس سی پائل چمک رہی تھی۔ یہ آپ کے لیے ادنا سا تحفہ، کیا میں پہنا دوں آپ کو؟ وہ اجازت لیتا اسے دیکھنے لگا تو ارشما نے آہستہ سے اپنا پیر آگے کرتے لہنگا اوپر کھسکایا۔ اس کے دودیا نرم و نازک پیر واضح ہوئے، جن میں گلابیاں کھلی ہوئی تھی۔ مہابیر نے اس کے پاؤں میں پازیب پہنائی اور جھک کر اس کے پیر کو چوما۔ ارشما کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ خزدار کا سربراہ سلطان مہابیر شاہ، جو کسی کے سامنے جھکنا تک نہیں جانتا تھا، آج اس کی محبت میں وہ اس کے پیر کو جھک کر چوم رہا تھا۔ سیدھا ہو کر وہ اٹھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ بھی چینج کر لیں، یہ سامنے چینجنگ روم ہے۔ گہری نظر اس کے نازک وجود پر ڈالتا وہ کبرڈ سے ٹراؤزر نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی اٹھی۔ کب سے اتنا بوجھ وہ برداشت کر رہی تھی؟ مشائم کمرے میں پہلے ہی اس کا بیگ رکھ کر جا چکی تھی۔ دل میں اس کے شکر گزار ہوتی۔ وہ سادہ ڈھیلا سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔
کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر ٹیشو کی مدد سے میک اپ صاف کرنے لگی۔ شہد رنگ بال سلجھا کر اس نے ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو اب تک بند تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کی طرف جاتی باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ تولیہ پکڑا دیں۔ ارشما واپس کبرڈ تک آئی اور طے شدہ تولیہ نکال کر دھڑکتے دل سے باتھ روم کی طرف آئی۔ اس نے تولیے والا ہاتھ آگے کیا ہی تھا کہ مہابیر نے اسے اندر کھینچ کر باتھ روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ ارشما کی آنکھیں پھیل کے اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی کہ مہابیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیوار سے لگایا۔ بغیر شرٹ کے اس کے اتنے قریب آنے پر ارشما نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ آنے والے وقت کا تصور کرتی اس کے تنگ ہزار میں کانپنے لگی۔ وہ میں تھک گئی ہوں، وہ سونا چاہتی ہوں۔ اسے بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر مہابیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے سینے سے لگایا۔ اس کے بھیگے سینے پر گرتی پانی کی بوندیں ارشما کی قمیض میں جذب ہوئی۔ اس کے کان پر جھکتے وہ سرگوشی کرنے لگا۔ ان کی نزاکت کا کیا ہی عالم ہے سائیں، ذرا سا سانس لیتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ گال پر اس کی داڑھی کی چبھن پر وہ گہری سانس لیتی کسمسائی۔ مہابیر اسے کمر سے تھامے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ مار کر شاور آن کر دیا۔ شاور سے گرتا پانی دونوں کو بھگونے لگا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، اتنی جلدی آپ کی سانس پھول گئی؟ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اٹھاتا جھک کر بولا تھا۔ مہابیر نے باتھ روم کی لائٹ آف کی اور آہستہ آہستہ اس کے تن سے کپڑے جدا کرنے لگا۔ ارشما کو اس لمحے اس سے اتنی حیا آئی کہ وہ سرد سے رخ موڑ گئی۔ اس نے اسے باتھ روب پہنایا اور خود بھی پہن کر لائٹ آن کرتا اسے باہوں میں بھر کر باہر نکلا۔ کمرے کی بتی بجھا کر اس نے ارشما کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی کمر کے گرد لپٹی بیلٹ کھول کر اس کے اوپر جھکتا تمام حدود پھلانگتا چلا گیا۔ منا لو جتنی خوشیاں منانی ہیں مہابیر شاہ، بہت جلد آؤں گا تم سے اور تمہارے چیلے صالح یوسف سے حساب لینے۔ میرے بھائی کو مار کر میرا سکون برباد کر کے تم لوگ جشن منا رہے ہو، خوشیاں بانٹ رہے ہو۔ میرے دل میں انتقام کی جو آگ جل رہی ہے وہ تمہاری بیویاں بجھائیں گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ کمینگی سے بھرپور کہکا لگا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں چور بیڈ پر اوندا گرا تھا۔ بی جان کے کمرے میں آ کر وہ کچھ دیر کے لیے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے دکھتے کانوں سے جھمکے اور باقی جیولری اتار کر وہیں رکھ دی۔ ہاتھوں سے گجرے اتار کر وہ ناک کے پاس لاتی ان کی مہک محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ مسکرا کر وہ اٹھی اور باہر جھانکا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ حویلی کی سب لائٹیں بند تھی، محض صحن میں بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اس نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے تھے۔ گرے لہنگے کو اٹھا کر وہ جا رہی تھی کہ بادلوں کی گرج پر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت آئی۔ لگتا ہے بارش ہو رہی ہے۔ ٹپ ٹپ گرتی بوندوں کی آواز پر وہ ایک نظر دیکھنے کو باہر لان میں آئی۔ تیز بارش کی بوچھاڑ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہلکا سا ہنستی ایک قدم آگے بڑھی۔ دفتن اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کر رکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی آنے والے نے اسے دیوار سے لگاتے اس کی پشت پر اپنے ساتھ لگاتے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے وہ جھکتا اس کے کان کی لو دانتوں میں دبا گیا۔ کیا لگا تھا آپ کو کہ آج بچ جائیں گے مجھ سے؟ آج آپ خود کو مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ آج صالح یوسف آپ کے وجود پر گہری چھاپ چھوڑے گا جس کے بعد آپ اپنے آپ سے بھی شرماتی پھریں گی۔ آپ کو بہت وقت دے دیا میں نے، اب ایک پل اور نہیں۔ بارش میں بھیگتے وہ اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کو باہوں میں بھر کر وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ پیر سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر کے اسے نیچے اتارا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، موم بتیاں جلا کر ہلکی ہلکی روشنی کی گئی۔ گلاب کے پھولوں کی دل آویز مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اسے کمرے میں بنتے رومانوی ماحول کا احساس ہوا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ صالح نے گیلی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ موم بتیوں کی روشنی میں نظر آتے اس کے کسرتی جسم سے وہ نگاہیں پھیر گئی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ صالح اس کے قریب بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے مشائم کو اپنا چہرہ جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی سر اٹھا کر معصومیت سے بولی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے میری جان کو؟ وہ جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتا اسے پوچھنے لگا۔ آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شرم کے مارے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ صالح نے نیمفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آج آپ کا نازک وجود میری شدتیں جھیلے گا۔ اس نے مشائم کی پشت پر ہاتھ لے جاتے اس کی کمر پر بندھی ڈوری کھول دی۔ مشائم کی آنکھیں پھیل گئی۔ یوسف! وہ حلق تر کرتی پیچھے ہٹی تو صالح کے ماتھے پر بل پڑے۔ جیسی آپ کی مرضی۔
سنجیدگی سے کہہ کر وہ بغیر اسے دیکھے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا. چہرے پر بازو رکھتے وہ آنکھیں موند گیا. اس کی ناراضگی پر مشائم کی جان لبوں پر آ گئی. وہ انگلیاں مسلتی اسے دیکھنے لگی جو اس سے ناراض ہو چکا تھا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی. اس کے قریب بیٹھ کر اس نے جھک کر اس کا بازو چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی. مجھے اچھا سا لگتا ہے تمہارے سنگ سنگ چلنا، تمہیں ناراض کر دینا، تمہیں خود ہی منا لینا، تمہاری بے رخی پر بھی تمہارے ناز اٹھا لینا، تم ہی کو دیکھتے رہنا، تم ہی کو سوچتے رہنا، بہت گہرے خیالوں میں، محبت کے حوالوں میں تمہارا نام آ جانا مجھے اچھا سا لگتا ہے. یوسف آئی ایم سوری. وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹا کے سالے آنکھیں موندے لیٹا رہا. مشائم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کی داڑھی پر پھیرا. بہت محبت ہے مجھے آپ سے، آپ کی یہ ناراضگی میری جان لے لے گی. یوسف بس کرے نا، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، پکا نا. وہ اس کے سینے پر انگلی سے اپنا نام لکھتی اسے پاگل کر رہی تھی. سالے نے آنکھیں کھول دی. اسے سینے پر گرا کر وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے نقوش آنکھوں کے راستے دل میں اتارنے لگا. ابھی بھی ناراض ہیں؟ وہ نظریں جھکاتی آہستہ سے بولی. ہوں تو آپ نے کون سا منا لینا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا. مشائم نے ایک نظر اس کے خفا چہرے پر ڈالی. میں منا لوں گی آپ کو. سالے نے ابرو چکائے. دیکھتے ہیں. وہ اس پاگل لڑکی کی قربت میں بھاری ہوتی سانسوں سے بولا. سر کے نیچے دونوں بازو رکھتا وہ نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی نگاہوں کی حدت پر شرم سے گلنار ہوئی تھی. وہ اس کی کامتی پلکوں کے رقص کو فرصت سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے وہ سرگوشی میں کہنے لگا. بہت چاہنے لگا ہوں آپ کو، بے حد محبت کرنے لگا ہوں. دل چاہتا ہے آپ کو خود میں چھپا لوں، سب سے کہیں دور لے جاؤں، آپ کو اپنی شدتوں سے روشناس کرواؤں کہ جب آپ کا کمسن حسن میرے سامنے ہوتا ہے دل کی دنیا میں کیا کیا طوفان اٹھتے ہیں. اس کی میٹھی محبت بھری سرگوشیوں پر وہ آنکھیں کھولتی دیوانوں کی طرح اسے تکنے لگی. دل میں جیسے ٹھنڈی سی پوار پڑ رہی تھی اس شخص کے اقرار محبت پر جسے اس نے خود سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ چاہا تھا. ایک دوسرے کے وجود میں گم وہ آج مکمل ہوئے تھے. کہاں چلی گئی تھی آپ مجھے بتائے بغیر؟ پریشان ہو گیا تھا میں. چوہی نارا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور ہان سرد سے اس کی طرف آیا. وہ میں اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. چادر اتار کر صوفے پر رکھتی وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور ہان نے تفکر سے اسے دیکھا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے بتائے نا، میں لے جاتا. اس کے فکر مند انداز پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بیٹھ کے اور نرمی سے اسے دیکھنے لگی. آپ بابا بننے والے ہیں. شرم کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی وہ سر جھکا گئی اور ہان نے بے یقینی سے اسے دیکھا. پھر اس کی بے یقینی شدید احساس سے مسرت میں بدل گئی. میں بابا؟ اس کی آواز کانپی. نارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئی. الحمدللہ اس نے اورحان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دیا. نیلی آنکھیں چمک اٹھی تھی. آپ نے آج مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے. اس کا ہاتھ چوم کر وہ نرمی سے اس کے بال سنوارنے لگا. اورحان؟ وہ دھیمی آواز میں بولی. جی جانے اورحان. وہ جی جان سے متوجہ ہوا. ایک بات بتانی تھی آپ کو. آج جب میں ہاسپٹل گئی وہاں مجھے میری پرانی سہیلی ملی. باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ مہابیر سائیں کی شادی ہوگی اور جس کے ساتھ ہوئی اس لڑکی کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایک پل کو رکی تو اورحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ارشما نام ہے اس لڑکی کا. وہ فرتے مسرت سے بولی. اورحان دنگ سا اٹھ کھڑا ہوا. ارشما؟ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی. کیا پتا وہ میری بہن نہ ہو؟ ایسا کیسے؟ بولتے ہوئے اس کا گلا روند گیا. انارا کھڑی ہوئی اس کا ہاتھ تھامتی وہ کہنے لگی. میں نے پوچھا تھا وہ کیسی دکھتی ہے. تصویروں میں دیکھا ہے میں نے ارشما کو، اس لیے پہچان سکتی ہوں. اللہ کی کرنی دیکھے جیسا حلیہ میری سہیلی نے بتایا وہ ہو بہو ارشما کا ہے. لیکن پھر بھی آپ جا کر اطمینان کر لیں. اورحان نے سر ہلایا. میں کچھ دیر تک نکلتا ہوں، میرے کپڑے نکال دو. دھڑکتے دل سے وہ فون پر مہابیر کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو کافی عرصہ پہلے اس کے زیر استعمال تھا. رابطہ نہ ہونے پر وہ موبائل پاکٹ میں ڈالتا. دھڑکتے دل سے ارشما کے بارے میں سوچنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا. ان کا ولیمہ بخیر و عافیت انجام پا چکا تھا. آج انہیں ہنی مون کے لیے نکلنا تھا. ارشما کو شروع سے سرد علاقے بہت پسند تھے. مشورے کے بعد طے پایا کہ وہ دونوں اور مشی یوسف آج اس سکردو کے لیے روانہ ہوں گے جہاں قدرت کے ایسے دیدہ زیب فرحت بخش مناظر تھے جنہیں دیکھ کر روح تک سیراب ہو جاتی تھی. مہابیر لان میں چہل قدمی کر رہا تھا جب ایک گارڈ اس کی جانب آتا دکھائی دیا. سائیں باہر ایک آدمی آیا ہے. اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے. ایک ہی بات کی تکرار کیا جا رہا ہے کہ مہابیر سے ملنا ہے. وہ مجھے جانتا ہے، اسے بلاؤ. ہم نے بہترا کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے لیکن وہ سنتا ہی نہیں. اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟
وہ سر جھکا کر ادب سے بولا۔ مہابیر نے پرسوچ انداز میں آنکھیں سکیڑی۔ بھیج دو اسے حکم دے کر وہ پشت پر ہاتھ باندھتا کھڑا ہو گیا۔ بہتر سائیں۔ گارڈ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی پینٹ شرٹ میں جس کے پانچے ٹخنوں سے اوپر تک فوڑ تھے، چہرے پر ماسک چڑھائے ایک اچھے ڈیل ڈول کا جوان چلتا ہوا اس کے سامنے آ رکا۔ اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر مہابیر چونکا۔ جیسے ہی اس نے ماسک اتارا، مہابیر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم اورحان، تم زندہ تھے؟ حیرت کے جھٹکے سے وہ سنبھلا تو اس کی پیشانی شکست زدہ ہوئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ، مجھے تم سے… اس کی بات مکمل ہونے سے قبل اورحان نے سر جھکا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو ہر چیز کے لیے۔ مہابیر کے الفاظ جیسے غائب ہو گئے۔ یہ وہ آخری چیز تھی جس کی وہ اس شخص سے توقع کر سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے نادم سا کہنے لگا، میں نے بہت برے عمل کیے جن کی مجھے سزا مل گئی اسی دنیا میں۔ بہت تکلیفوں سے گزرا ہوں میں، موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، میں بدل گیا ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ مہابیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ پھر اس کی کوئی چال تھی یا واقعی وہ… اس نے سر جھٹکا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہے، یہی کافی ہے۔ میرے دل سے دل پر بوجھ نہ رکھو، مہابیر شاہ کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ اورحان نے تشکر سے اسے دیکھا، پھر ارشما کا خیال آنے پر دھڑکتے دل سے بولا، میں ارشما سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار پلیز مجھے ملوا دو، تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مہابیر کی آنکھوں میں غصہ نمایاں ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بیوی ہے وہ میری، تمہاری ہمت بھی کیسی اس کا نام لینے کی؟ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اورحان دبے دبے لہجے میں چلایا، بہن ہے وہ میری جسے مجھ سے چھین لیا گیا، ترس گیا ہوں میں اس کی شکل دیکھنے کے لیے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مہابیر یوں ساکت کھڑا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا۔ اس نے لبوں کو حرکت دی لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے جھک کر اورحان کو اٹھایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ میں انہیں لے کر آتا ہوں، تم بیٹھے۔ وہ چلا گیا تو اورحان بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر سیاہ شلوار سوٹ میں نقصک سی تیار وہ اندر داخل ہوئی۔ لبوں پر موجود مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ آنکھیں یوں کھل گئیں جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا اور وہ تڑپ کر اس کی جانب دوڑی تھی۔ بھائی! سیاہ ریشمی دوپٹہ کندھے سے پھسل کر بازو پر آ ٹھہرا۔ اس کے سینے سے لگتی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ بار بار اس کے چہرے اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتی، اس کے ہونے کا یقین دلا رہی تھی خود کو۔ اورحان بھی اسے سینے سے لگائے اس کا سر چومتا رو رہا تھا۔ آنسو ابل ابل کر گال پر پھسلتے نیچے گر رہے تھے۔ مہابیر نے اس منظر سے نگاہ ہٹاتے آنکھوں کی نمی اندر اتاری۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑے روتے رہے۔ مہابیر نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کیا۔ بس کر دیں، اب دونوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو ملوا دیا، بیٹھ جائیں، کب تک یوں کھڑے رہیں گے؟ ان کو بٹھا کر اس نے نگہت کو آواز دی جو لوازمات سے بھری ٹرالی لیے بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ ارشما نے اورحان کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کی ڈیتھ کی نیوز سن کر مجھے لگا اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنی آپ بیتی سنائی گئی۔ مہابیر لب پر مٹھی رکھے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کی تکلیف دہ زندگی کی روداد سننے لگا۔ اورحان کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کی نازو پلی معصوم بہن کن کن حالات سے گزری تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ اس کے گرد حصار قائم کرتا اسے خود سے لگا گیا۔ یار میری بیوی کو بار بار گلے لگا کر مجھے جیلس کر رہے ہو تم؟ مہابیر نے آنکھیں سکیڑ کر کہا تو ارشما نم آنکھوں سمیت ہنس پڑی۔ اورحان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے کہ تم نے سب کچھ جاننے کے باوجود میری بہن کو اپنایا، اسے عزت اور محبت ہی میں بہت شکر گزار ہوں تمہارا۔ اورحان کے نرمی سے کہنے پر مہابیر مسکرا دیا۔ ارشما کے ساتھ کافی وقت گزار کر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا وہ حویلی سے نکل چکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ رش کی وجہ سے اس نے گاڑی روک دی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ابھی وہ چند قدم چلا تھا کہ اس کے کان میں کسی کی آواز پڑی۔ ہاں، سب پلان کر لیے میں نے، اس بلبل سے دوبارہ ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، آج کل میں وہ لوگ روانہ ہوں گے۔ اس بار رانا نے پکا انتظام کیا ہے، ان کے کیے کا بھگتان ان کی بیویاں بھگتیں گی۔ اب دی گریٹ مہابیر اور اس کے اکڑ کے مارے صالح یوسف کو پتا چلے گا کہ رانا سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جانی پہچانی آواز اور اس کے بولے گئے ناموں پر اورحان نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ رانا کو پہچان چکا تھا۔ اس کے ارادے جان کر اورحان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا جو گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اورحان واپس آیا اور جلدی او مائی گاڈ، اٹس لائک اے میریکل۔ سکردو فورٹ پر قدم رکھتے ہی وہ دونوں مسمرائز سی قدرت کے بے انتہا دلکش نظاروں کو دیکھتی رہ گئیں، یوں جیسے انہوں نے تصوراتی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ یہاں کے سرد موسم کی مناسبت سے وہ گھٹنوں تک آتی شرٹ جینز میں لانگ کوٹس
بوٹ پہنے ہوئے تھی، ہاتھوں میں گلوز تھے، جبکہ صالح اور مہابیر نے سویٹر شرٹ جینز کے ساتھ لیدر کی جیکٹ سے تن کر رکھی تھی۔ 27 گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ سکردو کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ یخ، ٹھنڈی ہوا اور ٹھٹرتی دوپہر نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اپنی رہائش پر کچھ وقت آرام کرنے کے بعد وہ خرپوچو فورٹ پر تفریح کی نیت سے آئے تھے، جو سکردو شہر کی چوٹی پر واقع ہے۔ لکڑی کے جنگلے کے گرد آ کر کھڑی ہوتی وہ صالح کو دیکھنے لگی، جو بلیک جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ماتھے پر بکھرے بالوں کو جھٹکتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ مشائم نے ناک سکوڑ کر چہرہ گھما کر دیکھا تو مہابیر اور ارشما فورٹ کے اندر جا رہے تھے۔ آپ کی ناک لال کیوں ہو رہی ہے؟ مشائم نے گلوز والے ہاتھ سے اس کی ناک کو ہلکا سا کھینچا۔ صالح سر چٹکتے مسکرایا۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ وہ ہوا سے اڑتے اس کے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے ڈستا ہوا کہنے لگا۔ مشائم نے ہوا میں رچی سبزے اور پھولوں کی مہک میں گہرا سانس دیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا حسین ہی لگتی ہے، دلکش لب و لہجہ۔ صالح نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ساتھ قلعے کی راہداری میں چلنے لگا۔ اور اگر میں نہ رہوں؟ وہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا تھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کر اسے اپنے کہے الفاظ پر افسوس ہوا۔ مشائم ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہاتھ جھٹک کر تیز تیز چلنے لگی۔ اس کے دور جانے کا خیال بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ صالح تیزی سے آگے آیا اور اسے پشت سے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، اس کے گال پر بوسہ دیتا وہ سرگوشی میں بولا۔ بات نہ کرے مجھ سے، وہ خفکی سے چہرہ پھیر کر بولی۔ مائی لو۔ صالح نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کی پیشانی پر سرد لب رکھے۔ نو۔ وہ آنکھیں موندے اس کے سینے پر مکہ مارتی آہستہ سے بولی۔ اس کے ماتھے کے بل غائب ہو گئے۔ صالح نے مسکراہٹ دبائی۔ مائی جانو۔ مشائم نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ منہ کھولے سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ کم از کم اس شخص سے اسے ایسی الفاظ کی امید نہیں تھی۔ شوخے؟ وہ بے ساختہ ابٹانے والی مسکراہٹ دباتی کان کے پیچھے بال اڑستی واک کرنے لگی۔ جی آپ کا ہوں۔ وہ بھی اس کا ہم قدم ہوتا اس کی نوک جھونک کرنے لگا۔ قلعے کی سیڑھیاں چڑھتی وہ لڑکھڑائی تو مہابیر نے فوراً سے تھام لیا۔ دھیان سے اسے سیدھا کھڑا کرتا وہ فکر مندی سے بولا۔ ارشما کا پیر مڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھرے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ ارشما نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ مہابیر نے اس بات میں سر ہلاتے نرمی سے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ اس نے گھبرا کر چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا۔ مہابیر خفیف سا ہنس دیا۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ وہ یقیناً کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیں گے۔ اس کے مضبوط بازوں کی گرد میں وہ نظریں جھکاتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ مہابیر نے آنکھیں موند کر کھولی۔ فورٹ کی چھت پر آ کر اس نے آرام سے اسے نیچے اتار دیا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا احساس اسے ابھی تک ہو رہا تھا۔ اپنے موز اور جذبات کو سلاتے وہ لکڑی کے بنے جنگلے سے پشت ٹکا کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے سکردو کے تمام پرفضا مقامات کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ارشما نے ستائشی نظروں سے چاروں جانب دیکھا۔ بہت دلکش ہے یہ سب۔ وہ باہیں پھیلاتی سر اٹھا کر آنکھیں موندتی مسکرائی۔ اس کے شہد رنگ بال اس کی دودیا گلابی گالوں سے ٹکراتے ہوا میں بکھرے تھے۔ اور سب سے دلکش ہے آپ کی مسکراہٹ، جس نے مہابیر سلطان کا دل جکڑ لیا ہے۔ اس کے دلکشی سے کہنے پر ارشما ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اسے دور دور تک اپنے لیے محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ گردن کو چھوتے بالوں میں بھری بھری داڑھی مونچھوں میں سینے پر ہاتھ باندھے اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر اسے ٹور کر مہابیر پر پیار آیا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے لیے ایسا جذبہ محسوس کر رہی تھی۔ آپ جب اس طرح مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے آپ پر بہت پیار آتا ہے۔ جھجک کر اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے گرد ہاتھ باندھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ مہابیر نے اسے خود میں بھیجا۔ کبھی اس پیار کا اظہار تو کیا نہیں آپ نے؟ وہ خود سے لگی کھڑی اس لڑکی کے احساس کو محسوس کرتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس کے سرگوشی کے انداز میں کہنے پر ارشما نے تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتے چہرہ بلند کیا تو مہابیر نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کی پلکوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتی وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مہابیر نے جھک کر اس کی انگلیوں کو چوم لیا۔ ویسے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کی شادی آپ کے اسٹوڈنٹ سے ہوگی؟ وہ یونیورسٹی میں گزرا وقت یاد کرتا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان سے ٹکرایا تو ارشما ٹھٹرتی اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ مہابیر نے جیکٹ کی زپ کھول کر اسے خود میں چھپایا تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ کو جب پہلی بار کلاس میں دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی ذہانت اور اچھے کیریکٹر کی وجہ سے آپ میرے فیوریٹ اسٹوڈنٹ بن گئے تھے۔ اس کے انکشاف پر مہابیر حیران ہوا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ تو ایسی نظروں سے سب اسٹوڈنٹس کو دیکھا کرتی تھی جیسے انہی نظروں سے ہی چبا جائیں گی۔
اس کے جھرجری لے کر کہنے پر وہ کھلکھلا دی. اسے بچوں کی طرح کھلکھلاتے دیکھ کر مہابیر بے ساختہ جھکا. اس کے لبوں پر نرمی سے ہونٹ رکھتے وہ اسے خود میں بھیج گیا. ارشما نے اس کے لمس پر آنکھیں موندی تھی. کمرے سے کھٹ پٹ کی آواز پر ارشما نے مندی آنکھیں کھولی. مہابیر کو نقص سا تیار دیکھ کر وہ جمائی روکتی کمفرٹر کو خود پر درست کرنے لگی. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی سوئی سوئی سی آواز پر مہابیر موبائل پاکٹ میں ڈالتا اس کے پاس آیا. آپ سو جائیں، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا. اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ گھڑی میں وقت دیکھتا کمرے سے باہر نکل کر آرام سے دروازہ بند کر گیا. ارشما نے مسکرا کر کروٹ بدلی اور آنکھیں موندتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی. صبح 9 بجے. بالوں کو گول مول جوڑے میں لپیٹتی وہ بیڈ سے اٹھی. باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. بیڈ کی دوسری سائڈ خالی دیکھ کر وہ بستر کی چادر ٹھیک کرنے لگی. موبائل کی اسکرین آن ہونے پر وہ تکیہ ٹھیک کرتی سائڈ ٹیبل تک آئی. موبائل ان لاک کرتے اس نے نوٹیفیکیشن کو کھولا. کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا. جدائی موت سے زیادہ سخت ہے. اس نے اچنبے سے میسج پڑھا. پتہ نہیں کون ہے. سر جھٹک کر وہ کچن میں آئی اور چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر کیبنٹ کھولتی باقی سامان ڈھونڈنے لگی. دودھ اور پتی نکال کر اس نے سلیب پر رکھی تھی کہ سالے فون کان سے لگائے باہر آیا. تم اورحان بات کر رہے ہو؟ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سنجیدگی سے بولا. دوسری جانب وہ دھیمی آواز میں اجلت سے کہنے لگا. میرے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے. تم سب کی جان خطرے میں ہے. رانا اسرار خان تم لوگوں کے پیچھے وہیں پہنچ چکا ہے. میں نے اس کی باتیں سنی تھی. وہ فون پر کسی کو کہہ رہا تھا کہ کسی کچورا لیک کے قریب ٹھکانہ بنائے گا اور موقع ملتے ہی اپنا انتقام لے گا. میرا کام تمہیں انفارم کرنا تھا. جلدی جلدی کہہ کر اس نے کال کاٹ دی. سالے نے غصے سے مٹھی بھیجتے اسے دوبارہ کال کی تو نمبر بن جا رہا تھا. غصے کی شدت سے دیوار پر مکہ مارتے وہ آندھی طوفان بنا گھر سے نکل گیا. مشائم اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے گئی لیکن وہ نہیں رکا. تفکر سے اس کی پشت دیکھتی وہ اندر آئی. دروازہ کھلا رہ گیا. اس نے ارشما کے کمرے کے دروازے پر ناک کیا تو فوراً دروازہ کھل گیا. وہ فریش سی سرخ کیپری شرٹ میں ملبوس باہر آئی. میں بس آ ہی رہی تھی. کیا ہوا؟ تم پریشان ہو؟ اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے منڈلاتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی. بھائی جان کو بلائی. یوسف بہت غصے میں گئے ہیں. ان کو کال آئی تھی. اس کے بعد وہ بغیر بتائے چلے گئے. مجھے بہت فکر ہو رہی ہے ان کی. مشائم کنپٹی مسلتی اسے کہنے لگی. مہابیر تو نہیں ہے. وہ صبح ہی کسی کام سے چلے گئے تھے. لب کاٹتی وہ مشائم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آئی. مشائم نے گہری سانس لی اور صوفے پر ٹک کے. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. ارشما نے اس کا کندھا تھپ تھپایا. پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا. 10:45 AM. دل میں بہتری کی دعا کرتی وہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی. اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا. ارشما انتظار کر کر کے تھک کے کمرے میں چلی گئی. اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی. یوسف آ گئے. قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹ کر آگے بڑھی لیکن سامنے دروازے سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. رانا اسرار خان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن سست ہوئی تھی. وہ کمینگی سے مسکراتا اس کی جانب بڑھنے لگا. ہاں میں آ گیا. کیسا لگا میرا سرپرائز میری ایکس وائف؟ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر آنکھیں ایک پل کو موند کر سر جھٹکتا وہ اسے پاگل لگا. مشائم نے تھوک نکلتے قدم پیچھے لینے شروع کیے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے. میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ حشر کریں گے کہ اسے پسٹل نکال کر چومتے دیکھ کر اس کی گھگی بند کی کانپتی ٹانگوں سے پلٹتی وہ گرتی پڑتی پیچھے کی جانب دوڑی. رانا نے تیز چمکیلی نظروں سے اپنے شکار کو دیکھا اور آن کی آن میں اس تک لپک کر اسے بازو سے کھینچ کر صوفے پر پٹخا. مشائم کے حلق سے خوف کے مارے چیخ بلند ہوئی. وہ اپنے گرد بازو باندھتی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اس کا رنگ زرد پڑ گیا. بے بسی کے احساس سے آنسو لڑی کی صورت آنکھوں سے بہنے لگے تھے. اس کی چیخ کی آواز سن کر ارشما باہر آئی. ایک اجنبی شخص کو صوفے پر جھکتے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی. اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے لیکن خوف نے اس کے قدموں کو منجمد کر دیا تھا. رانا نے سر گھما کر دیکھا تو اسے دور کھڑے پا کر کمینگی مسکراہٹ سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا. ارشما کے چہرے سے جیسے خون نچڑ گیا ہو. اس نے درندوں سے بدتر سلوک کرنے والا، اس کی عزت کو تار تار کرنے والا ایک بار پھر اس کے سامنے تھا. وہ جیسے اس رات میں پہنچ گئی تھی جب وہ اس کی نسوانیت کے پرخچے اڑا رہا تھا. اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا. ادھر آ جا میری بلبل، ملاقات کی گھڑی آئی ہے. آ جا، اس رات کی طرح میری باہوں میں سما جا. چلا جا نا. وہ سرمستی سے کہتا اسے سرتا پیر تک گھورنے لگا. مشائم نے بے بس کھڑی ارشما کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا اور گود میں سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. رانا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا. اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر بلند کرتے اسے زناٹے دار تھپڑ مشائم کے منہ پر مارا.
بات کر رہا ہوں نا اپنی بلبل سے، ڑی لگائی ہوئی ہے، صبر کر لو تھوڑی دیر، اپنی بلبل سے ملاقات کر کے تمہارے ساتھ فرصت سے وقت بتاؤں گا۔ سر کو گھما کر جھٹکتا وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ مشائم منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارشما بت بنی کھڑی تھی، اس کے جسم سے جیسے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہوں کے سامنے کا منظر دھندلایا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ پورے قد سے نیچے گری۔ رانا سرد سے اس کی طرف لپکا۔ ابے اٹھ کے ڈرامے بعد میں کرنا۔ چھک کر اس کا چہرہ تھپ تھپاتے وہ دانت پیس کر بولا، بھابھی۔ مشائم اٹھ کر ارشما کی جانب لپکی۔ اس کے ارشما کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی رانا نے اسے دور دھکیلا۔ بے ہوش پڑی اپنی بلبل کو اٹھا کر اس نے صوفے پر پٹخا اور سرخ آنکھوں سے مشائم کو گھورتا اس کی جانب بڑھا۔ 11:15 AM گاڑی دور کھڑی کر کے وہ رانا کا پیچھا کرتے کالی شان گھر کے سامنے رکا۔ سردی سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ یہاں آنے تک اس نے بیشتر مہابیر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن سگنلز کی خرابی کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ارد گرد پھیلی ویرانی کو دیکھتا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ماربل کے چمکتے برآمدے پر بغیر چاپ پیدا کیے چلتا دروازے کے قریب آیا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ دل کڑا کرتا اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں موت کا سا سناٹا پا کر وہ 4 قدم آگے بڑھا کہ کسی نے اس کے سر پر زبردست وار کیا۔ کراہ کر وہ سر کی پشت پر ہاتھ رکھتا چکرا کر نیچے گرا۔ لائٹ آن ہوئی اور وہ تالیاں بجاتا سامنے آیا۔ ماننا پڑے گا میر اورحان سمیت تمہیں۔ گن کی نوک پر پھونک مارتا وہ پیچھے ہٹا تو کچھ دور صوفے پر بے سود پڑی ارشما اور اس کے ساتھ سکڑ کر بیٹھی مشائم واضح ہوئی۔ اورحان نے نیچے گرئی دھندلی نظروں سے انہیں دیکھا تو تیش کے مارے سر میں اٹھنے والی شدید درد کو برداشت کرتا اٹھ بیٹھا۔ دور رہو ان سے۔ اسے ان کی جانب بڑھتے پا کر وہ حلق کے پل چلایا۔ اورحان کے سامنے ارشما کے گال کو 2 انگلیوں سے چھو کر وہ تمسخر سے کہنے لگا، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ اورحان ضبط کھو کر اٹھا اور خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا۔ رانا نے زمین کی طرف نشانہ کرتے گولی چلا دی۔ فائر کی آواز پر اورحان اس سے کچھ فاصلے پر رکتا لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلی بار یہ گولی تیری بہن کے بھیجے میں جائے گی، چل پیچھے، بلکہ اس کمرے میں جا، چل بکواس کر رہا ہوں میں کچھ، کمرے میں جا نہیں تو۔ ارشما کی کنپٹی پر گن رکھتا وہ چلایا۔ اورحان نے سختی سے لب بھینچ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور الٹے قدم لیتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ارشما کی کنپٹی پر گن رکھتا وہ چلایا۔ اورحان نے سختی سے لب بھینچ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور الٹے قدم لیتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر اندر سے۔ اس کی مزید ہدایت پر اس نے ٹھاک کی زوردار آواز سے دروازہ بند کیا کہ رانا دہل گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ سالے کمبخت، زیر لب انہیں گالی سے نوازتا وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ 11:35 AM مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے چپا چپا چھان مارا، لیکن کسی کا نام و نشان نہیں ملا۔ اس نے موبائل نکال کر وقت دیکھا۔ آخر اورحان نے اسے کال کیوں کی جب یہاں کوئی ہے ہی نہیں؟ اورحان نے مجھے کال کی کیسے؟ اس کے پاس تو میرا نمبر ہی نہیں ہے۔ اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ او شٹ! اس کی چھٹی حس نے خطرے کا سگنل دیا۔ وہ بغیر ایک لمحے کی دیر کیے گاڑی کی جانب لپکا۔ 12 PM ریش ڈرائیونگ کرتا وہ جلدی سے واپس آیا اور پھرتی سے دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ لاؤنج میں ارشما کو سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر وہ لپکتا اس کی جانب آیا۔ آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کی ہلکی سی آواز میں پوچھنے پر وہ سر اٹھا کر صالح کو دیکھنے لگی۔ اسے سامنے دیکھ کر دل خوشی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بولنا چاہا لیکن حلق میں آنسوں کا پھندا لگا۔ آنکھوں میں ہاتھ رکھتی وہ بلکنے لگی۔ صالح شدید پریشان ہو گیا۔ کچھ بتائیں تو، مشائم کہاں ہے؟ ارشما نے آنکھیں صاف کرتے اٹک اٹک کر کہا، وہ اس کمرے میں۔ صالح پھرتی سے کمرے کی جانب کیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا لہو کھول گیا۔ سامنے وہ مشائم کو بازو سے دبوچے اس پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا۔ صالح خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹتے ہوئے وہ اسے دروازہ ٹانگ مار کر کھولتا باہر لے آیا اور پوری قوت سے زمین پر پٹخا۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد پر رانا کے چھکے چھوٹ گئے۔ صالح کو سامنے دیکھ کر اس کے منہ پر موت کی زردی چھا گئی۔ اس نے حلق تر کرتے کچھ فاصلے پر گری پسٹل کو دیکھا۔ اندر ارشما نے جلدی سے فون لا کر مہابیر کا نمبر ملایا۔ مشائم بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ ارشما نے ایک بازو اس کے گرد حائل کر لیا جبکہ دوسری سے مسلسل وہ مہابیر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے مہابیر کے لیے میسج چھوڑ دیا۔ مشائم کو ساتھ لپٹائے وہ شدید تیز دھڑکتے دل سے باہر کی جانب دیکھنے لگی جہاں صالح رانا کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس نے اسے زمین سے اٹھایا اور اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی تو نے؟ تیری اتنی ہمت کہ ہماری عورتوں سے بدتمیزی کرے؟ اسے
دھکا دیتے صالح نے گھونسے مار مار کر اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ رانا نے ہانپتے ہوئے آنکھیں موندی تو اس کے بھائی کا چہرہ اس کے دماغ کی سکرین پر لہرایا۔ نیلی سوجی آنکھیں کھولتے وہ پوری قوت سے دھاڑتا صالح کی جانب بھاگا اور اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ رانا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جھک کر زمین سے ریوالور اٹھایا اور پھرتی سے فائر کر دیا۔ رانا نے ہانپتے ہوئے آنکھیں موندی تو اس کے بھائی کا چہرہ اس کے دماغ کی سکرین پر لہرایا۔ نیلی سوجی آنکھیں کھولتے وہ پوری قوت سے دھاڑتا صالح کی جانب بھاگا اور اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ رانا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جھک کر زمین سے ریوالور اٹھایا اور پھرتی سے فائر کر دیا۔ صالح کی خوش قسمتی کہ وہ بر وقت پیچھے ہٹا تھا جس سے نشانہ چوک گیا۔ یوسف! گولی کی آواز سن کر مشائم اندھا دھند بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ صالح نے کراہ کر اسے دیکھا۔ مشائم سے غلطی ہوئی تھی کہ وہ سامنے آ گئی تھی۔ اسی غلطی کا رانا کو انتظار تھا۔ اس نے جلدی سے مشائم کو دبوچا اور اس کی گردن کے گرد بازو رکھ کر پسٹل کی نوک اس کی کن پٹی پر رکھی۔ فاتحانہ نظروں سے صالح کو دیکھتا وہ الٹے قدم لینے لگا۔ ہاں بالکل نہیں، اگر میری طرف آئے تو تیری بیوی کو سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ مشائم کی گردن پر گرفت سخت کر کے وہ اسے وارن کرتا بولا۔ گلے پر تنگ ہوتی گرفت سے وہ بے ساختہ کھانسنے لگی تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صالح نے آنکھیں سختی سے میچی۔ اتنے میں مہابیر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے سر تھامے اور ہان کو دیکھا جس کے ساتھ باہر آتی ارشما منہ پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی مشائم کو دیکھ رہی تھی۔ رانا پیچھے پہاڑی راستے پر چڑھنے لگا تھا۔ جو ہی وہ مشائم کو بازو سے گھسیٹتا بھاگا، صالح اور مہابیر پھرتی سے اس کے پیچھے دوڑے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وہ ہانپتے ہوئے کچھ فاصلے پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے کھائی تھی جبکہ دو جانب دریا اور ایک طرف خطرناک پتھریلا راستہ۔ مہابیر نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہاری لڑائی ہم سے ہے، مرد بنو، بے غیرت نہیں۔ مہابیر کے درشتگی سے کہنے پر رانا کہکا لگا گیا۔ پھر خون خوار نظروں سے وہ ان دونوں کو دیکھتا تھاڑا۔ آج میں کسی بات میں نہیں آؤں گا، نہیں بخشوں گا میں، کوئی رحم ترس نہیں کھاؤں گا جس طرح میرے بھائی پر رحم نہیں کھایا تم نے۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ اس کی آواز دور دور تک گونجی تھی۔ مہابیر نے چونک کر صالح کو دیکھا جو ضبط کی آخری حد پر تھا۔ کون سا بھائی؟ مہابیر کا کہنا ہی تھا کہ اس نے مشائم کو جھٹکے سے پاس کرتے اس کی شاہرگ پر پسٹل کی نوک رکھی۔ وہی بھائی جسے اپنے تخت نشین ہونے کے دن تم لوگوں نے مار دیا تھا۔ آج بالکل ویسے ہی میں تیری بہن اور اس کی بیوی کو ماروں گا۔ مہابیر کو نفرت سے دیکھتے اس نے صالح کی جانب اشارہ کیا۔ صالح ضبط کی تمام حدیں پھلانگتا بغیر سوچے سمجھے مشی کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کی مشائم کو وہ شخص کب سے رلا رہا تھا؟ صالح یوسف کو کب یہ گوارا تھا؟ لمحوں کا کھیل تھا، کسی نے تو جانا تھا نا۔ کسی کی خاطر رانا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں مشائم کو دور دھکیلا۔ صالح کی طرف پسٹل کا رخ کرتے وہ فائر کرتا گیا۔ اپنا انتقام لے کر وہ پہاڑ سے کود گیا۔ تیز گرم سلاخیں اسے خود میں گھستی محسوس ہوئی جو اس کا اندر چیر گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سر جھکا کر سینے سے بل بل گرتے سرخ مادے کو دیکھا، گاڑھا سرخ مادہ۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، مشائم دیوانوں کی طرح چیختی بھاگتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ کوئی کرب زدہ آواز سے چیختا اسے بلا رہا تھا۔ یہ آواز اس نے سن رکھی تھی۔ ہاں، اس کی آواز کو تو وہ جانتا تھا، اس کے سائیں کی آواز تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، دقت سی دقت تھی۔ منہ سے گرتے خون کو دیکھتا وہ پورے قد سے زمین بوس ہوا۔ سینے سے گرتا خون زمین پر بہتا تالاب بنانے لگا۔ اس نے سر گھما کر زمین پر جمع ہوتے خون کو دیکھا۔ مشائم کانپتے لوگوں سے اس کا نام پکارتی، اس کا سر گود میں رکھتی، اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے، یوسف کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میری سانسیں چل رہی ہیں تو آپ کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ صالح نے آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ یہ وہ عورت تھی جس سے اس نے بے حد محبت کی تھی۔ مشائم کے چہرے کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ بس اس دیوانی کے لیے ہی تو تھی۔ ایک آخری سانس لیتے اس نے ہچکی لی۔ آنکھوں میں زندگی کی حرارت باقی نہ رہی، وجود مٹی ہو گیا، بس خاک۔ مشائم خوف سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں وہ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا جسے اس نے خدا کے بعد سب سے زیادہ چاہا تھا، جس کے عشق میں وہ اپنی ہستی بھلا بیٹھی تھی۔ یوسف! اس کے کان کے پاس جھکتی وہ سرگوشی میں بولی، میں بلا رہی ہوں، اٹھ جائے نا، مجھے تنگ کر رہے ہیں نا۔ اس کے سرخ سینے پر اپنا دوپٹہ رکھتی وہ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر بلند کرتی خود سے لگا گی، میرا بچہ، میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ آپ نے ابھی تو مجھے بہت پیار کرنا تھا، آپ
وہ اس کے بال سے لاتی آنکھیں موند گئی، کہیں آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ ارشما اور ہان سست قدموں سے چلتے مہابیر کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، جو گھٹنوں کے بل گرا منہ پر ہاتھ رکھے بلک رہا تھا۔ جیسے ہی ارشما کی نظر صالح کے خون سے لت پت وجود پر پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ بلک بلک کر روتی ہوئی آگے گئی اور مشائم کو اٹھاتی اسے گلے سے لگا گئی، اور ہان نے مہابیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چند سال بعد ارشی بیٹا ماما کی بات مانتے ہیں نا؟ اپنی آفت کی پرکالا کو دیکھ کر انارا نے دانت پیسے، جو ہاتھ میں پینٹ برش پکڑے اسے صاف ستھری دیوار پر ملنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ٹاپ جینز میں ملبوس 4 سالہ ارشیا نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نو، ٹکا سا جواب دے کر وہ زبان باہر نکالتی دیوار کے پاس آئی۔ انارا نے غصے سے اسے گھورا اور تن پن کرتی اسے برش کھینچ کر کمر پر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہوگی۔ منع کیا نا میں نے، اگر اب تم نے دیوار گندی کرنے کی کوشش کی تو میں زور سے پٹائی کروں گی تمہاری۔ اس کے غصے سے بولنے پر ارشیا نے ہونٹ باہر نکالے۔ چند سیکنڈ اپنی کھڑوس پما کو دیکھ کر اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے، میری بیٹی کو کیوں رلا رہی ہیں آپ؟ اور ہان کو دیکھ کر ارشیا جلدی سے اس کی طرف بھاگی تو اس نے اسے اوپر اٹھا لیا اور اس کے دونوں گال چوم کر خود سے لپٹا لیا۔ ارشیا نے اس کی گردن کے گرد ننھے بازو حائل کر کے اور اس کے کندھے پر سر ٹکا گی، اور ہان نے اس کا سر چوما۔ آپ کی ہی بیٹی ہے یہ، میری کہاں ہے؟ میں کچھ بھی کہہ لوں، مجال ہے جو میری بات مان لے۔ خفگی سے کہہ کر وہ جانے لگی، اور ہان نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ کیوں اپنی نازک جان ہلکان کرتی ہے؟ بچی آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ اس کے بالوں کو نرمی سے سنوارتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا چلے فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ لکڑی کی گالی میں گولا، اوہو، لکڑی کی گاڑی میں گھوڑا۔ سر پر بڑا سا دوپٹہ ڈالے وہ پتلی سی توتلی آواز میں بولتی لاؤنج میں رکھے فون سٹینڈ کے پاس آئی۔ اس کا دوپٹہ پیچھے زمین پر پھیلا جھاڑو کا کام کر رہا تھا۔ اوفو، اس کا ننھا سا پیر دوپٹے میں اٹکا تو وہ جھنجھلائی۔ فون پکڑ کر اس نے پہلا نمبر ملا دیا اور دوسری جانب سے کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اسپیکر سے سنجیدہ آواز گونجی تو وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ ہیلو ابراہیم۔ اس نے توڑ کر اس کا نام لیا، کیونکہ غلط نام لینے پر وہ کئی بار اسے ڈانٹ چکا تھا۔ 4 سالہ زنیشا اپنے سے چند ماہ بڑے ابراہیم یوسف کی ہر بات ماننا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ میں نے ادھر آنا پھپھو پاش، تم لے دو۔ دوسری جانب سے سنجیدگی سے کچھ کہا گیا جس پر وہ منہ بنا گئی۔ بابا نہیں لاتے، وہ مما تو پالی کل لے۔ زنیشا، اس کی بات سن کر ارشما نے سرخ چہرے سے اسے دیکھتے فون پکڑ کر کریڈل پر رکھ دیا۔ چلو کمرے میں، یہ کیا حلیہ بنایا، اور ماما کو بتائے بغیر آئندہ کسی کو فون نہیں کرو گی، اوکے؟ اسے سرزنش کرتی وہ اسے گود میں اٹھاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اوکے ماما دی، وہ توتلی زبان میں بولی تو ارشما نے زور سے اس کا گال چوما۔ بابا کے پاس بیٹھو۔ بیڈ پر نیم دراز مہابیر کو تھما کر وہ کام کاج میں لگی۔ بابا کی جان کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا اس کی روداد سننے لگا۔ موبائل کی اسکرین آن ہونے پر اس کی نظر وال پیپر پر لگی صالح کی تصویر پر پڑی۔ ایک اداس مسکان نے اس کے چہرے پر بسیرا کیا تھا۔ ماما، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ صحن میں اسے گمسم آسمان پر چمکتے چاند کو تکتے دیکھ کر وہ آہستہ سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ مشائم نے نظریں گھما کر اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں بازو کونیوں تک موڑے مستقل بل زدہ پیشانی میں وہ بہو صالح کی طرح دکھتا تھا، ویسے ہی مغرور نقوش اور نخرہ۔ مشائم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کی پیشانی چومی۔ ماما، آپ موند میں کس کو دیکھتی رہتی ہیں؟ وہ ننھے ہاتھ چہرے کے گرد ٹکاتا معصومیت سے آسمان کو دیکھنے لگا جہاں تاریکی میں تاروں کے جھرمٹ میں چاند چمک رہا تھا۔ آپ کے بابا کو دیکھتی ہوں موند میں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ تو بہت دور ہے نا ہم سے۔ گردن موڑ کر سیاہ آنکھوں میں اداسی سموئی وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مشائم نے سر ہلایا۔ نہیں، وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہمارے دل میں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھتی وہ نرمی سے بولی، جاؤ شاباش، سو جاؤ، صبح سکول جانا ہے۔ ابراہیم سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گڈ نائٹ ماما۔ اس کا سر چوم کر وہ اندر جانے کے لیے پلٹ گیا۔ مشائم نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ بہو صالح کی طرح وہ ہر رات اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر سوتا تھا۔ اس کے کمرے میں غائب ہونے کے بعد وہ تصور کی آنکھ سے چاند کے حالے میں اس کا چہرہ چمکتا دیکھنے لگی۔ یہ بال ہٹائیں چہرے سے، آپ کے ہونٹوں کو چھوتی یہ لٹیں مجھے اپنی رقیب لگ رہی ہیں۔ میرا ایمان خراب کر رہی ہیں آپ۔ کیوں محبت کرتی ہیں مجھ سے اتنی؟ آپ تو مجھے پاگل کر رہی ہیں۔
وہ سراپا محبت تھا جس کو ٹوٹ کر چاہنے کو جی چاہتا تھا۔ اس کی محبت بھری سرگوشیاں آج بھی اس کے کانوں میں گونجا کرتی تھیں۔ اس کے عشق میں دیوانی وہ عشق نگر کی لمبی نہ ختم ہونے والی راہوں پر چلتی وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ اس کا محبت بھرا احساس محسوس کرتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے وہ اس کے آس پاس ہو، اس کی سانسوں میں رچا، اس کی دھڑکنوں میں دھڑکتا، اس کے قریب، بے حد قریب ختم شد۔